Assalamu alaikum everyone and good evening. Thank you all for joining us today. I hope you are as excited as I am about this session. Today we are exploring a truly important and inspiring topic, the art of resilience. In our rapidly changing world, resilience is more crucial than ever. It helps us navigate life challenges, overcome setbacks, and stay strong in the face of adversity. We are incredibly honored to have Ms. Iman Fatma with us today as our speaker. So without further delay, I would like to invite Ma'am Iman Fatma to please join us. Ma'am Iman, over to you. Thank you so much, Malaika. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. Last time से अब तक जितने हमारे सेशंस हुए हैं, we have tried our best to focus on your personal grooming from both narratives. और आज इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे द आर्ट ऑफ रेजिलियंस. बेसिकली हमने पढ़ना तो था मोस्ट यूज एआई टूल्स, बट कुछ रीजंस की बेसिस पे मैं आपके लिए वो टॉपिक प्रिपेयर नहीं कर सकी बिफोर हैंड. और आज भी स्लाइड्स नहीं है, तो काइंडली थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुने, और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वो पूछ सकते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आर्ट ऑफ रेजिलियंस बेसिकली क्या है, या रेजिलियंस क्या है. रेजिलियंस आपकी वो एबिलिटी होती है जो आप जिसकी बेसिस पर आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, और आपके पास इतना कह लें कि इतनी कैपेसिटी हो कि आप जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस या सेटबैक्स आ रहे हैं, आप उसको बाउंस बैक कर लें. बाउंस बैक करने का क्या मतलब है कि आप उनमें इतने स्टेडफास्ट रहें, इतने फर्म रहें कि वो चीज़ आपको आपकी जगह से ना हिला पाए और आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लें. अब ये चीज़ आपके लिए अमूमन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है लोगों के लिए कि वो इसको किस तरह से कल्टीवेट करेंगे अपनी लाइफ में, या हम मेजरली डिफरेंट चैलेंजेस या डिफरेंट कह लें कि जो भी हमारी लाइफ में सेटबैक्स आते हैं उनसे घबरा जाते हैं, और हम उस चीज़ को प्रॉपरली अपने ऊपर नहीं ले पाते. ओके, अब बेसिकली होता क्या है कि आपके पास इस चीज़ की इम्पॉर्टेंस क्या है. बेसिकली वो एबिलिटी जो आप अपने डिफरेंट एडवर्स इन्वायरमेंट से, डिफरेंट ट्रॉमा से और डिफरेंट स्ट्रेसेस से आप जिनसे बच के निकलते हैं, ठीक है, जिस अपनी खसूसियत की बेसिस पे जिससे बच के निकलते हैं, और ये आपकी मेंटल और इमोशनल वेलबींग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब ये ज़रूरी क्या होता है कि इससे आपको अपने लाइफ डिसीजंस लेने आते हैं, इससे आप अपनी लाइफ में फर्म रहते हैं, और आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि आपने एक स्पेसिफिक रोल अपनी लाइफ में किस तरह से प्ले करना है, और उसको आप कोई भी चैलेंज है, कोई भी चीज़ है, आपने उसको किस तरह से फेस करना है. तो जल्दी जल्दी आप लोग मुझे आप चैट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि रेजिलियंस आपकी कहाँ कहाँ पे हेल्प आउट कर सकता है. साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ कि रेजिलियंस की बेसिकली बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हम अभी देख रहे होंगे. इसकी इम्पॉर्टेंस में सबसे पहले पॉइंट आता है कि आप अपने लाइफ के स्ट्रेस और एडवर्सिटी से कोप कर लेते हो. कोप करने का क्या मतलब है कि आप उसके साथ साथ आपको उसको साथ लेकर चलना आ जाता है. आपको फिर ये नहीं होता कि कोई न्यू सिचुएशन आई है, कोई इस तरह की कोई सिचुएशन आई है जो आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, लेकिन वो आपको कभी भी दोबारा इम्पॉसिबल नहीं लगेगी. डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, उनको ओवरकम करना आपके लिए मुश्किल होगा. मैं ये नहीं कह रही कि ये आपके अंदर वो चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके अंदर, ना वो एक चीज़ का एक्सेस अच्छा होता है, लेकिन आपको इतनी डिटर्मिनेशन होगी कि दिस शैल पास टू. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या है कि आपको
اڈیپٹیبلٹی آپ کے اندر آ جاتی ہے. اڈیپٹیبلٹی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے, جیسے ہی آپ کے کچھ فیکٹرس چینج ہوتے ہیں, چیزیں چینج ہوتی ہیں, آپ کا پورا کہہ لیں کہ سرکل چینج ہو رہا ہے, آپ کی پوری انوائرمنٹ میں چینج آ رہا ہے, تو وہ چینج کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے فوراً اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. آپ کو ان انوائرمنٹس میں ایز اے پروفیشنل ایز ویل ایز ان یور پرسنل لائف آپ کو ان انوائرمنٹ سے کوپ اپ کرنا آنا چاہیے. آپ کو اتنی یہ چیز آنی چاہیے کہ آپ نے اس انوائرمنٹ میں کس طرح سے رہنا ہے اور کس طرح سے سروائیو کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کے اندر یہ اڈیپٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. ویٹ اے منٹ پلیز. نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس فاسٹر پرسنل گروتھ. پرسنل گروتھ اب کس طرح سے ہے کہ آپ کو آپ کے فیلئر سے لرن کرنے کا آپشن ملتا ہے. اس کے بعد آپ کو سیلف اویئرنیس ڈیولپ کرنے کا موقع ملتا ہے, اور آپ کو ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کا موقع ملتا ہے. اب یہ چیزیں کیسے ہوں گی کہ آپ کے پاس جب یہ ایبلٹی ہوگی کہ آپ نے ڈفرینٹ چیلنجز کو کس طرح سے اوور کم کرنا ہے یا ان کو کس طرح سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے, تب آپ کو پتا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ والی چیز یہاں پر سیٹ نہیں ہوئی, یہ والی چیز یہاں پر نہیں ٹھیک جا رہی, تو اس کو میں نے کس طرح سے چینج کرنا ہے, ایسے کون کون سے فیکٹرز ہیں جن کو میں چینج کر سکتا ہوں. وہ ہار مان کے بیٹھنے والی بات نہیں ہوگی. پھر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہاں میں اس جگہ پہ یہ فیکٹرز چینج کروں گا تو مجھے یہ چینجز ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے ان فیکٹرس کو ڈھونڈنا ہے, آپ نے ان چیزوں کو ڈھونڈنا ہے جن کو چینج کر کے آپ اپنی انوائرمنٹ میں چینج لے کر آ سکتے ہیں جو آپ کو چاہیے. نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے اٹ انہانسز ویل بینگ. آپ کی اوور آل لائف سیٹسفیکشن کو انہینس کرتا ہے, آپ کی ہیپینس کو انہینس کرتا ہے, اور آپ کی اوور آل ویل بینگ کو انہینس کرتی ہے. جیسے ہی ریزیلینس کو آپ اپنی لائف کا حصہ بناتے ہیں. اب یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جس کو مینٹین کرنا اور جس کو ایون کریٹ یا کلٹیویٹ کرنا بھی اپنی لائف میں آپ کے لیے ایک بہت مشکل اسٹیپ ہوگا. بٹ as soon as you are done with it, you will feel your life at ease. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے کہ ریزیلینس آپ کو ایک ہیلدی ریلیشن شپس مینٹین رکھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, آپ کو افیکٹو کمیونیکیشن میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, کیونکہ آپ کے اندر اب یہ ابیلٹی آ چکی ہے کہ آپ نے کانفلکٹس کو کس طرح سے ریزالو کرنا ہے, آپ نے ڈفرینٹ سچویشنس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. تو آپ ان کے اکارڈنگلی ڈیسیژن لینے کی کیپیسٹی آپ کے اندر آ جاتی ہے, کیپیبلٹی آپ کے اندر آتی ہے کہ آپ اپنی ڈفرینٹ سچویشنس کے اکارڈنگ وہ ڈیسیژنس لے سکیں. اب ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں جو آپ اپنی لائف میں کلٹیویٹ کر سکتے ہیں فار ریزیلینس. سب سے پہلے آپ کیا آتی ہے فزیکل ریزیلینس. فزیکل ریزیلینس میں آپ کیا کریں گے, یو ہیو ٹو ایکسرسائز ریگولرلی, یو ہیو ٹو مینٹین یور پراپر سلیپ اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک یور فل ریسٹ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے اپنی ہیلدی ڈائٹ مینٹین رکھنی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی فزیکل اور مینٹل ویل بینگ, آپ کو اسٹریس ایکسرسائز آپ کا اسٹریس بھی ریلیف کرے گی. اس کے بعد جب آپ اچھی نیند لو گے, اچھی ریسٹ کرو گے, اچھے ریسٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایکسیسو ریسٹ کرو, 8 hours سلیپ آر میکسیمم, دے شوڈ بی انف. ٹھیک ہے, 8 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور 6 سے کم نہیں ہونے چاہیے نارمل سلیپ. وہ آپ کو ایک ریچارج ہونے کی کہنے کے ایبلٹی یا ریچارج ہونے کا ایک موقع پرووائڈ کرتی ہے. اور آپ کو جب آپ اپنی باڈی کو ایک بیلنس ڈائٹ دیں گے, ہیلدی ڈائٹ دیں گے, تو آپ کی باڈی کا سسٹم پورا اسی طرح سے ایک اچھا ورک کرے گا. اس کے بعد آتی ہے آپ کی فزیکل ہوگئی ایموشنل ریزیلینس. ایموشنل ریزیلینس میں آپ مائنڈ فلنس اور میڈیٹیشن کو پریکٹس کریں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اکیلے بیٹھ کے ان چیزوں پہ فوکس کرنے کا اور وہ ڈیسیژنس پہ فوکس کرنے کا موقع مل جائے گا, اور آپ کے پاس یہ آپ اور آپ کے پاس یہ موقع ہوگا کہ آپ ان ڈیسیژنس پہ ایک پراپر تھاٹ فل ٹائم لیں اور اس کو اینالائز کریں. ٹھیک ہے, آپ سچویشنس کو اینالائز کریں, یا آپ ایک پرسکون ٹائم گزار سکیں اپنے ساتھ. ایک میڈیٹیشن میں آپ کیا کرتے ہو کہ اپنے مائنڈ کو ایک پورا اسٹریس سے ریلیف کرتے ہو, اور آپ کو وہ ایک موقع ملتا ہے کہ آپ اس چیز کو
مطلب اس کو جب آپ زیادہ پریکٹس کرتے جاؤ گے تو آپ کو ایک اسٹریس ریلیونگ ٹائم ملے گا اور آپ کا مائنڈ بالکل فریش ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے ایموشنس کو ٹریگر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ کے اندر ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جن سے آپ بہت جلدی ٹریگر ہو جاتے ہو, یا آپ کے اندر کون کون سے ایموشنز ایسے ہیں جو بہت جلدی ٹریگر ہوتے ہیں. کسی کو غصہ بہت جلدی آتا ہے, کوئی بہت جلدی درگزر کر دیتا ہے, کوئی بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے, کوئی بہت جلدی کہہ لیں کہ ہنس پڑتا ہے, کسی کا ہنسمکھ نیچر ہوتا ہے, اور ڈفرینٹ ٹائپس کے نیچرز ہیں. آپ کے اندر ایسے کون کون سے ایموشنس ہیں جو زیادہ پریویل کر رہے ہیں, اور ایسے کون کون سے ٹریگرز ہیں آپ کے جو مطلب فار ایگزامپل اگر آپ کو غصہ بہت جلدی آتا ہے, بہت زیادہ آتا ہے, تو کس وجہ سے آتا ہے, اس چیز پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے, اس چیز پہ اپنے آپ کو فارم کریں کہ اوکے فائن, ٹالریٹ کرنا سیکھیں. موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ٹالریٹ کرنا سیکھیں, اور اس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. اس کے بعد آپ اپنی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوں جو آپ کی سیلف کیئر کے لیے ضروری ہے, جو آپ کی ریلیکسیشن کے لیے ضروری ہے, اور جو آپ کے لیے ہیپینس اور جوائے لے کر آئے. ایموشنل ریزیلینس ہوگی. اب آتے ہیں ہماری مینٹل ریزیلینس پہ. مینٹل ریزیلینس بیسیکلی ہوتا ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک سچویشن آ رہی ہے, ایک چیلنج آ رہا ہے, آپ اگر اس کے نیگیٹیوٹی پہ فوکس کرنے لگ جائیں گے تو تب آپ کے پاس کیا ہوگا کہ وہ جو ساری چیزیں یا وہ جو سارے فیکٹرز آپ کو جو ڈسٹرب کر رہے ہیں, یا اس کی وہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں بار بار آتی جائیں گی کہ اچھا یار اس سے تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. وہ ایک نیگیٹیوٹی آپ کے مائنڈ میں پریویل کرتی جائے گی جو آپ کو ایٹ دا اینڈ مایوسی کی طرف لیتی جائیں گی. آپ اس کے پازیٹیو ایکسپیکٹس پہ دیکھیں کہ اچھا آپ ایک چیز کو ایز اے پرابلم دیکھ رہے ہیں یا ایز این اپرچونیٹی دیکھ رہے ہیں. یہ ٹوٹلی آپ کے مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لوڈ شیڈنگ کو کئی لوگ ایز این اپرچونیٹی دیکھتے ہیں. کیسے کہ وہ اس چیز پہ کام کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اور ہزاروں لوگ اس کو ایز اے پرابلم دیکھتے ہیں کہ یہ تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی, ہمارے لیے پتہ نہیں کون سا جان کا عذاب ہے, اور اینڈ آل دیٹ. ٹھیک ہے, تو کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, اس کے پازیٹیو اسپیکٹ پہ فوکس کریں, اور جب آپ اپنے اندر وہ پازیٹیوٹی لے کر آئیں گے تب آپ کو اس کو پریکٹس کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اگر آپ نے اپنا پراپر ایک ڈیٹیلڈ کہنے یا ایک میجر گول سیٹ کیا ہو تو اس تک پہنچنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس اپنے لیے فکسڈ رکھیں, ڈفرینٹ گولز اپنے لیے رکھیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس کو اپنے ایک اسپیسیفک گول کو چھوٹے چھوٹے اچیویبل ٹاسکس میں ڈیوائڈ کریں گے. اس سے آپ کو موٹیویشن ملے گی. آپ کو یہ آپ جب ایک اسٹیپ کو اچیو کر لیں گے, آپ دوسرے اسٹیپ کو اچیو کر لیں گے, آپ کے اندر آہستہ آہستہ پازیٹیوٹی اور موٹیویشن بڑھتی چلی جائے گی کہ ہاں اب میں نے یہ کام کر لیا, یہ کام رہ گیا, بس یہ اب میں کر لوں تو اتنا سا رہ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی آپ کو ایک مینٹل ریلیف ملے گا. اس کے بعد آپ کے اندر وہ پرابلم سالونگ ٹیکنیکس ہونی چاہیے. آپ ایک ہی چیز کو ڈفرینٹ زاویوں سے دیکھو, آپ اس کو دیکھو کہ اس کے ایسپیکٹس کیا کیا بنتے ہیں, ہم اس کے کیا کیا فیکٹر چینج کریں تو کیا کیا چینجز آ سکتی ہیں. اس کے بعد آتی ہے آپ کے پاس سوشل ریزیلینس. سوشل ریزیلینس ہوتی ہے کہ آپ اپنا ایک سپورٹ نیٹ ورک پرووائڈ کریں, بلڈ کریں. سپورٹ نیٹ ورک ایسے بلڈ کریں کہ آپ کے فرینڈس, آپ کی فیملی, آپ کے کولیگس ایسے جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں, آپ کو اگر آپ کی مدد نہ بھی کر رہے ہو نا تو ایٹ لیسٹ آپ کو انکریج کر رہے ہوں, آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوں, آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوں. اس سے آپ کے اندر کی وہ گڈ ول زیادہ برقرار رہے گی. اس کے بعد آپ جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو تب آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو آپ کی مدد کر بھی سکیں, جو آپ کو اچھی ایڈوائس دے سکیں. اس کے بعد آپ نے اپنے ایکٹیو لسننگ اور ایزرٹیو کمیونیکیشن اسکلز, یہ آئی تھنک آپ لوگوں کو کمیونیکیشن اسکلز تو آلریڈی سارا کروا چکی ہیں. آپ نے اپنے کمیونیکیشن اسکلز کو کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے, ڈفرینٹ سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, یہ سب کچھ آپ کو آنا چاہیے. نیکسٹ لاسٹ میں آپ کے پاس آتی ہے کلچرل ریزیلینس. اب کلچرل ریزیلینس کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک پراپر آپ کا جو کلچرل ہیریٹیج ہے یا آپ کی جو کلچرل کمیونٹی ہے, آپ اس کے ساتھ انگیجڈ رہیں. وہ آپ کو ایک کہہ لیں کہ آپ کے اندر ایک کریٹیوٹی اور آپ کے اندر وہ ایک چیز
ڈیولپ کرے گی کہ یو آر لنک ود سم تھنگ. ٹھیک ہے، آپ کو ایک لنک پرووائڈ کرے گی آپ کے اصل کی طرف. اس کے بعد آپ ڈفرینٹ ڈائیورس پرسپیکٹیوس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، ان کی پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی، اور ان کے ایموشنس کو اس ٹائم پہ سمجھنے کی. ایک بندہ ایک پوائنٹ پہ کام بات کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے اگینسٹ بات کر بھی رہا ہے تو یہ سوچیں کہ وہ بندہ سوچ کیا رہا ہے اصل میں. وہ بندہ جس پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہے وہ پرسپیکٹو کیا ہے اس کا، اور وہ اس اس کے اس ٹائم کی اسٹیٹ کیا ہے، کہ مطلب وہ اس کو کن کن ایموشنس کے بیسس پہ وہ کام کر رہا ہے یا وہ بات کر رہا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے کہ آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں، کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں. اس سے آپ کے اندر وہ کریٹیوٹی آئے گی ڈائیورس لوگوں سے انٹریکشن کرنے کی، اور آپ کے پاس ڈائیورس پرسپیکٹیوز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ایبلٹی آئے گی. ان سب چیزوں کے علاوہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ یو شوڈ بی ویسے یو شوڈ بی تھینک فل فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یا you should be reflecting on things that you are thankful for each day. آپ اس چیز پہ شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں. اف یو نیڈ دیٹ تو آپ اس کے لیے دعا کریں. اف یو وانٹ دیٹ تو اس کو آہستہ آہستہ اپنے پاس لے کر آئیں. اس کے بعد آپ اپنے فیلئرس کو گروتھ کے اور اپرچونیٹیز کے طور پر ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ چینجنگ سرکمسٹانسز ہوں گی، ان کے ساتھ فلیکسیبل رہیں اور اپنا ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں. پھر آپ کو کہیں پہ کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس سے پروفیشنل ہیلپ لیں. جو آپ کے پاس اس فیلڈ کے پروفیشنلز ہیں ان سے ہیلپ لیں اور ان کو اپروچ کریں. تو بیسیکلی کوئی بھی چیلنج ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ نے اس کو کس طرح سے ود اسٹینڈ کرنا ہے، کس طرح سے اس سے ریکور کرنا ہے، اور اس کو اڈاپٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ایڈورسٹی کو، اس کے ٹراما کو، اس کے سگنیفیکنٹ اسٹریس کو کس طرح سے اڈاپٹ کرنا ہے، وہ آپ کی ساری ریزیلینس میں آتا ہے. اس کے بعد آپ نے وہ کون سے اسکلس، وہ کون سے ایٹیٹیوڈس کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے، ایسے کون سے اسٹریٹجیز کو دیکھنا ہے جو آپ کو چیلنجز سچویشنز کو نیویگیٹ کرنے میں اور ان سیٹ بیکس کو اڈاپٹ کرنے میں ان کو دوبارہ سے ایک زیادہ اسٹرانگر اور زیادہ ریزیلینٹ بندے کے طور پر ایمرج کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے. ٹھیک ہے، سو دس از بیسیکلی یور آرٹ آف ریزیلینس. اب آپ لوگوں کا کوئی بھی کوشچن ہے تو یو کین شیئر اٹ ان یور چیٹ باکسز. Or you want to describe any situation or anything you want to add. Any questions from your side? Okay, so can anyone of you just provide the summary or the main idea of today's session? Uh, Assalamu alaikum. The summary of today's session was we all experience changes in our life, but
اٹ شوڈ بی ایوری تھنگ شوڈ بی اڈیپٹیبل. لائک ہم لوگوں کو ہر چیز کو اڈیپٹ کرنا چاہیے اپنی لائف میں, اور ہر کسی کی ڈفرینٹ نیچر ہوتی ہے اور ڈفرینٹ طرح سے وہ چیزوں کو اڈیپٹ کرتا ہے. بٹ دا فیکٹ از کہ ہمیں اس چیز کو لائک سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے, اور ایزیلی اس کو اپنی لائف میں لے کے آ کے اور اس چیز کو مطلب اپنے ذہن کو سمجھا لینا چاہیے ود دا پیسج آف ٹائم کہ دس از لائک یہی آپ کا ہے اور آپ کو کرنا ہے. تو لائک آپ کو آپ کے سسٹم یا آپ کی باڈی یا آپ کے فزیک میں اتنی فلیکسیبلٹی ہو کہ وہ آنے والی چینجز جو ہیں ان کو ایزیلی ایکسیپٹ کر سکے. دس از واٹ آئی لرنڈ. تھینک یو. Okay, thank you so much. That was good. Anyone else? Where to start? This is a very nice question basically. ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ ہم پہلے اپنے وہ ٹریگرز ڈھونڈیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں, وہ کیسی چیزیں ہیں. آپ سب سے پہلے پتہ کیا کریں, آپ کو جو لگتا ہے اپنے اندر آپ کی کیا پازیٹیوٹیز ہیں اور آپ کے اندر کیا نیگیٹیوٹیز ہیں, ان کو دیکھیں. آپ پازیٹیوٹیز کو مزید انہانس کریں اور نیگیٹیوٹیز پہ فوکس کریں کہ یار یہ چیز اگر میرے اندر ہے, جیسے فار ایگزامپل اگر ایک بندے کے اندر ہو, جیسے ہم نے پہلے بھی ایگزامپل لی کہ اس کو غصہ بہت جلدی آتا ہو یا غصہ بہت زیادہ آتا ہو, تو وہ اس چیز کو کنٹرول کرنا سیکھے, وہ ٹالرنس کو اپنے اندر لے کر آئے. ٹھیک ہے, وہ ان فیکٹرز کو اپنے اندر پھر کلٹیویٹ کرے, کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ یار یہ چیز میرے اندر بری ہے, یا یہ وہ میری فیلنگ ہے, یا یہ میرے وہ ایموشنز ہیں جن کی بیسس پہ, یا میرے وہ ایکشنز ہیں جن کی بیسس پہ اگلا بندہ ہرٹ ہو رہا ہے. تو اس کو کس طرح سے نیویگیٹ کرنا ہے, اس کو کس طرح سے ریزالو کرنا ہے, آپ وہ دیکھو. آہستہ آہستہ کرتے آپ کو اپنا پتا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی سڈن سچویشن آئے گی تو آپ اس کو ہینڈل کر سکو گے کہ نہیں کر سکو گے. ڈفرنٹ کائنڈ آف سچویشنز ہیں. فار ایگزامپل اف وی آر اسٹوڈینٹس, تو ہمیں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ سر یا جو بھی ٹیچر ہمیں پڑھا رہے ہیں وہ ہم سے کوئی کوشچن پوچھیں گے تو ہم ان کو کیسے جواب دیں گے, یہ چیز ہوتی ہے. پھر اگر انہوں نے ہمیں بورڈ پہ بلا لیا یا ہمیں سامنے بلوا کے کچھ دے دیا تو کیا ہوگا. یونیورسٹیز میں آپ کے پاس ہوتے ہیں گرومنگ اینڈ سپروسنگ کے لیکچرز. وہاں پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایک دو ساری چیزیں بتا رہے ہیں, لیکن آپ سے پریزنٹیشنز لے رہے ہیں, آپ سے رینڈم ٹاپکس, آپ کو آن دا اسپاٹ ایک ٹاپک مل رہا ہے اور آپ نے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے ان جسٹ 5 to 6 minutes. تو وہ 5 to 6 minutes آپ کے لیے کافی ہوتے ہیں یہ چیز انالائز کرنے کے لیے کہ ایم آئی ایبل ٹو ڈو دیٹ اور ناٹ. اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ ابیلٹی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کمیونیکیشن اسکلس بیسیکلی ہمیں چاہیے کیا, ہماری کمیونیکیشن اسکلس, ہماری ڈٹرمینیشن. آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اف یو وانٹ ٹو چینج یور سیلف, تو آپ نے سب سے پہلے اپنی نیگیٹیوٹیز کو فوکس کرنا ہے. ان نیگیٹیوٹیز کو فوکس کرتے کرتے آپ اس کے ساتھ یہ دیکھو کہ آپ کے رول ماڈلز میں کیا ایسی خوبیاں ہیں جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں اینڈ یو وانٹ کہ یہ چیز میرے اندر لازمی ہو. اس چیز کو اپنے اندر کلٹیویٹ کرو. اس کے بعد آپ ان اسپیکرس کو سنو, ان لوگوں کو سنو جو آپ کو پرسنل گرومنگ پہ, سیلف موٹیویشن پہ اس طرح کے لیکچرز دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو سنو, اور جو آپ کو خود جو لگ رہا ہے کہ یہ میری بیسٹ ٹپ ہے اس کو فالو کرو. آہستہ آہستہ کر کے جب آپ ان سب چیزوں کو اپنے نارمل لائف میں پریکٹس کرتے جاؤ گے, ایک دفعہ سوچو گے کہ اچھا نہیں مجھے آج غصہ نہیں کرنا ہے اس بات پہ, ایک دفعہ ہوگا وہ کام, 2 دفعہ ہوگا, بعد میں آہستہ آہستہ جیسے ہی وہ چیز ہوگی آپ کے مائنڈ میں ٹریگر کرے گا کہ یار میں نے اس پہ غصہ نہیں کرنا, تو بس میں نے نہیں کرنا. پھر وہ آپ اس جگہ پہ ادھر رک جاؤ گے. جب آپ کو ایک سیلف کنٹرول آ جائے گا نا اپنے اوپر, اس کے بعد یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ. آپ کو بس وہ سیلف کنٹرول ڈیولپ کرنا ہے, اور سیلف کنٹرول آپ کو اپنے ٹریگرز پہ ہی ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اوکے. اور کوئی کوشچن, کسی کا کوئی بھی کوشچن ہو؟ حسیبہ آپ کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ Okay then. Thank you so much for today's session, for joining, and thank you so much for being here. The recording will be uploaded on YouTube soon, inshallah. اور آپ لوگوں کا کوئی بھی کوشچن ہو, آپ لوگوں نے کچھ بھی پوچھنا ہو ریگارڈنگ دا سیشن اور ریگارڈنگ یور پروگرام, ورک شاپس ایٹسٹرا, یو کین کانٹیکٹ می اینی ٹائم. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.